बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। मोहतरम नाज़रीन, अब हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और मैं गुजारिश करूँगा कि ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं मेरे इस प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम्स के अंदर हम हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे हैं। ख़वातीन में और मर्द हज़रात के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स पैदा होते हैं और उसी हिसाब से उन हार्मोन्स के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। चूँकि हमारे इस प्रोग्राम में हम सिर्फ मर्द हज़रात के हार्मोन्स को ज़ेरे बहस लाएंगे, ख़ास तौर पर एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं हार्मोन्स की मुख्तसर एक तारीफ़ बयान कर दूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि हार्मोन्स हैं क्या। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे तो फिर इनके फंक्शन, इनके काम को भी आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। हार्मोन्स जिस्म के मुख्तलिफ गदूद में पैदा होते हैं और बगैर किसी नाली या वेंस के खून में शामिल होते रहते हैं। हार्मोन्स को आप एक कीमियाई मादा भी कह सकते हैं जो बेसिकली जिस्म के अंदर मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं, यानी कि पैगाम के हवाले से जिस्म के एक हिस्से में बनते हैं और फिर बाद में जिस्म के दूसरे हिस्सों में ये सफ़र करते रहते हैं, जहाँ वो खुलियात और अज़ा के काम करने के तरीके को कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करने के अंदर मदद करते हैं। एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर मैं बयान करता चलूँ, गो कि ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन एक मिसाल आसान सी इसलिए ज़रा मैंने चूज़ की है कि ये जो मिसाल मैं आपको देने लगा इसको समझने में आपको बाकी हार्मोन्स को समझने में आसानी होगी। तो मिसाल के तौर पर इंसुलिन भी एक हार्मोन्स है जो लबलमे में पैदा होता है, जिसे इंग्लिश में पेंक्रियास कहते हैं। वहाँ पे बीटा सेल या बीटा खुलियात के ज़रिए ये बनते हैं और फिर ये इंसुलिन हार्मोन्स जिस्म में सफ़र करके शुगर के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। अगर जिस्म में शुगर ज़्यादा मौजूद हो तो एक कुदरती खुदकार निज़ाम के ज़रिए ये इंसुलिन ज़्यादा पैदा होती है और शुगर को लेवल करती है। इसी तरीके से अगर जिस्म में शुगर का लेवल कम हो तो फिर इंसुलिन भी कम पैदा होती है। यानी कि इसको इस अंदाज में समझें कि जिस्म के अंदर जो शुगर का निज़ाम है इसको कंट्रोल करता है इंसुलिन, जो एक खुद का निज़ाम के ज़रिए अल्लाह पाक ने जिस्म के अंदर रखा हुआ है। अब अगर किसी वजूहात की वजह से ये इंसुलिन मुकम्मल तौर पर पैदा ना हो या जिस्म के अंदर 10% पैदा हो रही है या 20% पैदा हो रही है या 50% पैदा हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस आदमी के अंदर शुगर का जो निज़ाम है या शुगर का लेवल है वो अपसेट हो चुका है, यानी कि वो निज़ाम अपना मुकम्मल फाल नहीं है। तो फिर ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिनके अंदर शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं होता, उनकी उस हिसाब से जो शुगर का लेवल होना चाहिए, तो ऐसे मरीज़ को हम डायबिटिक पेशेंट भी कहते हैं। हमारा मौजू शुगर नहीं है बल्कि एज़ोस्पर्मिया है। मैंने सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दी आपको कि सबसे पहले आप हार्मोन्स को समझें ये क्या है। इसी तरह एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ जो हैं या मर्द हज़रात के अंदर जो हार्मोन्स हैं बहुत बड़ा किरदार है। तो मिसाल इसलिए दी गई है कि आपको ये बात समझ आ जाए ताकि जितने भी एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं, अब मैं जिन हार्मोन्स को या जिन हार्मोन्स का मैं जिक्र करूँगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अपने एज़ोस्पर्मिया को समझने में आसानी होगी। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने शुगर के हवाले से, हार्मोन्स के हवाले से जो गुफ्तगू की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी।
اب ہم چلتے ہیں ان ہارمونز کی طرف جو سپرم کو پیدا کرنے کے حوالے سے اور دوسرے امور جو سپرم کی پیدائش میں حصہ لیتے ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اب ہم جن ہارمونز کا ذکر کریں گے ان میں سب سے پہلے ہم LH ہارمونز کا ذکر کریں گے، FSH ہارمونز کا ذکر کریں گے، پرولیکٹن ہارمونز کا ذکر کریں گے اور انتہائی اہمیت کا حامل ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کا ذکر کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی ٹیسٹوسٹیرون کے علاوہ LH، FSH، پرولیکٹن یہ غدہ نخامیہ پیچوٹی گلینڈز یا حرام مغز کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون یہ صرف اور صرف ٹیسٹیز میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع LH ہے تو ہم سب سے پہلے LH کو ہی زیر بحث لاتے ہیں۔ LH ہارمونز پیچوٹی گلینڈز یا غدہ نخامیہ میں یا حرام مغز میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ہارمونز کو گوناڈوٹروپک ہارمونز بھی کہتے ہیں۔ یہ ہارمونز خصیوں کے کام کو کنٹرول کر کے تولیدی نظام یعنی کہ سپرم کی پیدائش کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ہارمونز پیچوٹی گلینڈز میں بنتا ہے اور خون کے دھارے میں شامل ہونے سے پہلے ہائپوتھیلیمس میں ریسپیریٹ کے ساتھ یہ جڑ جاتا ہے۔ اب یہ ہائپوتھیلیمس کیا ہے یہ آپ میرے ہائپوگوناڈزم کا جو پروگرام ہے وہاں سے آپ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو وہاں سے یہ چیز ہائپوتھیلیمس سمجھ آ جائے گا۔ LH ہارمون خصیوں سے انڈروجن کہلانے والے ہارمونز کی پیداوار اور خراج کو متحرک کرتے ہیں۔ LH ہارمونز FSH ہارمون سپرموٹوجینس یعنی کہ سپرم پیدا ہونے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ مرد حضرات کے اندر LH ہارمون خصیوں کو ٹیسٹوسٹیرون بنانے میں مدد کرتے ہیں جو سپرم پیدا کرنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں۔ عموماً مردوں میں LH ہارمونز کی سطح بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتی۔ بچوں میں LH ہارمونز کی سطح عام طور پر بچپن کی ابتدائی عمر کے اندر کم ہوتی ہے، لیکن بلوغت کے آغاز سے یعنی کہ بالغ ہونے کے آغاز کے چند سال پہلے ہارمونز کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مختصراً یہاں پر میں چونکہ یہ اتنے وسیع موضوع ہیں کہ اگر میں تقریباً ایک ماہ بھی اس کو اوپر ڈسکس کروں تو شاید اس کو ہم کور نہ کر سکیں، لیکن مختصراً یہ تعارف میں نے کروا دیا ہے کہ LH ہارمونز بیسیکلی پیچوٹری گلینڈز کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے یہ خون میں شامل ہو کر خصیوں میں جاتے ہیں، خصیوں میں جا کر یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کو پیدا کرنے کے اندر بھرپور مدد کرتے ہیں اور یہی ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پھر سپرم پیدا کرنے کے اندر اپنا ایک انتہائی اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ LH کو ہم یہاں تک ہی مکمل کریں۔ جی محترم ناظرین، اب ہمارا موضوع ہے FSH ہارمونز۔ اس ہارمونز کو فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز بھی کہتے ہیں۔ یہ FSH ہارمونز بھی پیچوٹری گلینڈز یا غدہ نخامیہ میں ہی پیدا ہوتا ہے اور خون میں شامل ہو کر خصیوں میں پہنچ کر سٹولی سیلز کے اندر سرنداز ہو کر سپرموٹوجینیسس یعنی کہ سپرم پیدا کرنے کے عمل کو متحرک کرتا ہے۔ عام طور پر مردوں میں FSH ہارمونز کی سطح بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتی۔ بچوں میں FSH ہارمونز کی سطح بلوغت سے پہلے کم ہوتی ہے۔ جب FSH ہارمونز کی سطح بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہارمونز بھی ٹیسٹوسٹیرون بنانے کے لیے خصیوں کو سگنل دینے میں مدد کرتے ہیں۔ بہت زیادہ FSH ہارمونز یا بہت کم FSH ہارمون مختلف قسم کے مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس موضوع کو اپنے نیکسٹ پروگرام کے اندر زیر بحث لاؤں گا۔ FSH ہارمونز مردوں میں جنسی خواہش کو بڑھانے کے لیے بھی اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ FSH ہارمون جنسی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سپرموٹوجینیسس، سپرموٹوگونیا یہ سپرم کی ابتدائی اشکال ہیں۔ اس عمل کی پختگی کے اندر FSH اپنا ایک انتہائی اہم رول ادا کرتا ہے۔ FSH ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی پیدائش میں بھی اپنا ایک رول ادا کرتا ہے۔ سٹولی سیل کی پختگی، نشوونما کے غذائی اجزاء کی ضروریات بھی FSH ہارمونز کے ذمہ ہوتی ہے۔ مختصراً یہ کہ LH ہارمونز کی طرح FSH ہارمونز بھی سپرم کی پیدائش کے مختلف حالتوں کی ذمہ دار ہوتے ہیں اور انتہائی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ایک ضمنی بات یہاں پر میں کرتا چلوں کیونکہ FSH کے حوالے سے بات آ رہی ہے، بہت سارے ٹیلی فونز واٹس ایپ پر ہم سے ان چیزوں کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا FSH ہارمون زیادہ ہے، LH تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن FSH زیادہ ہوتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان
ہارمونز کی اناٹمی فزیالوجی ان کے فنکشن سے ناواقف ہوتے ہیں تو ایزوسپرمیا کے ایسے مریضوں کو وہ ان ہارمونز کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کسی دوسرے پروگرام کے اندر میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بحث کروں گا، ان چیزوں کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی محترم ناظرین، اب ہم پرولیکٹن ہارمونز کی طرف چلتے ہیں۔ FSH LH ہارمونز کی طرح یہ پرولیکٹن ہارمونز بھی پیٹری گلینڈز میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ مردوں میں پرولیکٹن ہارمونز کے ایک رول یہ ہے سب سے بڑا سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ لیڈک سیل کے اندر ریسپریٹ کو بڑھاتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے۔ پرولیکٹن ہارمونز سیلز کو بھی زیادہ کرتے ہیں۔ پرولیکٹن ہارمونز کی کیمیائی ساخت اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو یہ گروتھ ہارمونز سے ملتی جلتی ہے۔ LH FSH ہارمونز کی طرح پرولیکٹن ہارمونز بھی سپرم کی پیدائش اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کے اخراج کے اندر مدد دیتے ہیں۔ بہت ساری ڈیٹیل ہے یہاں پر میں نے مختصر نظر کر دی ہے کہ یہ ہارمونز بھی باقی ہارمونز کی طرح ایک اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم جس ہارمونز کی طرف یا جس ہارمونز کو ہم موضوع بحث بنا رہے ہیں یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تو تمام ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹس ہیں میرے اس لیکچر کو ضرور سنیں، تو بہت ساری انشاءاللہ آپ کو اس کی معلومات ملیں گی۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز جس کو اب ہم ذکر کریں گے اس کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز ٹیسٹیز میں یا خصی میں پیدا ہوتا ہے، یہ جسم کے کسی اور حصے میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس ہارمونز کا کچھ حصہ یعنی کہ انتہائی معمولی حصہ انٹرنل ہارمونز، ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کا معمولی مقدار کے اندر یا بہت کم مقدار کے اندر انٹرنل غدود میں بھی بنتا ہے، اور یہ انٹرنل غدود گردوں کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا حصہ ٹیسٹیز یا خصیوں میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے فنکشن کا اگر ہم ذکر کریں تو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے جسم کے اندر 4000 سے زیادہ اس ہارمونز کے فنکشنز ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا موضوع ایزوسپرمیا ہے، تو اپنی اس بحث کو یا اپنے اس ڈسکشن کو ہم انشاءاللہ اسی تک محدود رکھیں گے۔ تو یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہارمونز ہے، جس میں جو سب سے بڑا اس میں جو میجر فنکشن ہے اس کو سمجھ لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ یہ عضو خاص یعنی کہ پینس کی افزائش میں بھی اپنے کردار ادا کرتا ہے۔ خصیوں کی ساخت اور اس کے جو سائز ہے اس کو بڑھانے کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہے۔ مردوں پر چہرے پر بال، داڑھی اور مونچھوں کے بال اگانا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ مردانہ وجاہت اور آواز کے اندر بھاری پن بھی اسی ہارمونز کے ذمہ ہے۔ جنسی عمل کی تمام تر ذمہ داری اسی ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی ہے۔ اس کو اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مردوں میں یہ ہارمونز بالکل پیدا نہ ہو تو ایسے شخص کو ہم شیمیل کہتے ہیں۔ یہ ہارمونز پٹھوں کی نشو و نما بھی کرتا ہے، سپرم بنانے کے لیے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ایک اچھی صحت، اچھے سیکس کے لیے یہ ہارمونز بہت ضروری ہے۔ ہڈیوں کے نشو و نما کے اندر بھی یہ مدد کرتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون بنیادی طور پر خصیوں میں بنتا ہے، اس کی زیادہ مقدار۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ سپرم کے حوالے سے، سپرم کی پروڈکشن کے حوالے سے، جیسے کہ میں گزشتہ پروگرام میں اپنا FSH کے حوالے سے، LH ہارمونز کے حوالے سے، پرولیکٹن ہارمونز کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بیسیکلی سپرم کی پیدائش کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ تو اس گفتگو کو میں یہیں پر رکھتا ہوں، اور جو ضروری گفتگو ہے اس کو میں ذرا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اور خاص طور پر ایزوسپرمیا کے مریض۔ ایزوسپرمیا کے مریض اکثر یہ سوال ہم سے کرتے ہیں یہ کہ صاحب ہمارا یہ مرض قابل علاج ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس کے اوپر مختصراً میں بات کرتا ہوں، باقی آپ تشریف جب لائیں گے تو میں اس کی ڈیٹیل مکمل آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ مختصر ڈیٹیل بھی انشاءاللہ اتنی ہوگی کہ آپ کو اپنے مرض سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کا بہت خوبصورت آنسر، بہت آسان آنسر وہ تمام لوگ جو ایزوسپرمیا کے پیشنٹس ہیں کیا، اور وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا یہ مرض قابل علاج ہے یا نہیں ہے، تو بہت آسان ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ خصیوں میں یا ٹیسٹس کے اندر بیسیکلی دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں،
ایک ہے اسپرم جسے ہم جراثیم کہتے ہیں یا اسپرمٹوزا کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ہارمونز، اور اس ہارمونز کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون۔ تو یہ دو پروڈکشن سوائے خصیوں کے ٹیسٹس کے جسم کے کسی حصے میں نہیں ہوتی۔ اسپرم کا کام ہے اولاد پیدا کرنا، مزید اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بھی چونکہ ٹیسٹس میں پیدا ہوتا ہے، جس کا میں عرض کر چکا ہوں پروگرام کے سٹارٹ میں کہ بیسیکلی اس کے 4000 سے زیادہ فنکشن ہیں۔ یہاں پر ہم صرف 5 فنکشن کو میں اس کے ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلا اس کا کام ہے داڑھی اور مونچھوں کے بال اگانا، اور دوسرا اس کا کام ہے مردانہ وجاہت اور آواز کے اندر بھاری پن۔ تیسرا اس کا کام ہے سیکس سے متعلقہ تمام تر ذمہ داری اسی ہارمونز کے ذمہ ہے۔ چوتھے نمبر پر سپرم کی پیدائش کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور 5ویں نمبر پر سپرم کی پروڈکشن اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی پروڈکشن ایک ہی جگہ پر تقریباً ہوتی ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اکثر رپورٹس کے اندر ٹیسٹس ٹرافی لکھا ہوتا ہے، تو اس کا میننگ تو یہی ہے کہ ٹیسٹس کام نہیں کر رہا۔ تو بہت آسان ہے بات سمجھنے کے لیے کہ اگر ایز اسپرمیا کے پیشنٹ جن کے یہاں تقریباً ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز نارمل پروڈیوس ہو رہے ہیں یا کمی بیشی کے ساتھ نارمل پروڈیوس ہو رہے ہیں، تو ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ دیکھیں 2 پروڈکشن ہیں ایک جگہ پر ہو رہی ہیں، ایک ہے سپرم اور ایک ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز۔ اب اگر ایزوسپرمیا کے پیشنٹ کے اندر سپرم پروڈیوس نہیں ہو رہے لیکن ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پروڈیوس ہو رہے ہیں، تو یہ نقطہ بہت سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ سسٹم فیلئر کا شکار نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ سسٹم فیلئر کا شکار ہو، اس سسٹم کے اندر مکمل طور پر پرابلم آئی ہو، تو جہاں وہ سپرم کی پیدائش نہیں کر رہا تو اس کو بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی بھی پروڈکشن نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے ایزوسپرمیا کے پیشنٹ جن کے یہاں ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پروڈیوس ہو رہا ہے، تو اس کا ایک ہی ترجمہ ہے کہ سسٹم فیلئر کا شکار نہیں ہے، بلکہ سسٹم میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے سپرم پیدا نہیں ہو رہے۔ اگر یہ سسٹم فیلئر کا شکار ہوتا تو جہاں پر اس نے سپرم کی پروڈکشن نہیں کر رہا، ساتھ اس کو ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی پروڈکشن بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، سپرم کی پروڈکشن کے لیے کچھ کنڈیشنز اور ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کے لیے کنڈیشنز کچھ اور ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پروڈکشن ایریا ایک ہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس چھوٹے سے مختصر پروگرام کے اندر آپ ان چیزوں کو سمجھا ہوگا۔ اگر کسی بھی حوالے سے آپ کو تشنگی ہو، کوئی چیز سمجھنا آپ چاہیں، تو میرے سکرین کے اوپر واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز مکمل رہنمائی کروں گا۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی۔ آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں۔ بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس۔ آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔